क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक हैं? आज लोग ये समझते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शुरुआत की। चाहे सोशल मीडिया हो या कोई और माध्यम, लोग ये सवाल अक्सर पूछते हुए नज़र आते हैं, और जो ये सवाल नहीं करते वे भी यही मानते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है। इस बात में कितनी हकीकत और कितनी कल्पना है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आम तौर पर यह समझा जाता है कि इस्लाम 1400 वर्ष पुराना धर्म है और इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। इस्लाम खुदा की ओर से इंसानों को दिया हुआ वो दीन है जिसमें ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीका इंसान को बता दिया गया है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस्लाम दीन पर ही चलकर इस इंसान खुदा का असल बंदा बन सकता है। शुरू से ही खुदा ने सभी इंसानों को एक ही दीन दिया है जो पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कायम है। ये लोगों की अज्ञानता है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का संस्थापक मानते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर है, संस्थापक नहीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुदा का तमाम पैगंबरों की तरह लोगों को उसी दीन की तरफ बुलाया जो हमेशा से एक ही रहा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बाकी सभी पैगंबरों की तरह यही था कि इस दीन को दुनिया में कायम स्थापित करें, ताकि इंसानों के सामने ये दीन पूरी तरह वाज़ेह होकर आ जाए और इंसानियत इस अदल और इंसाफ पर कायम दीन से फ़ायदा उठाए। सभी पैगंबरों का मिशन यही था कि खुदा की तरफ से लाए हुए दीन को दुनिया में कायम स्थापित करे। जैसा कि कुरान में कहा गया है कि उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था, और जिसे ए मोहम्मद अब तुम्हारी तरफ हमने वही प्रकाशन के ज़रिए से भेजा है, और जिसकी हिदायत हम इब्राहीम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन को और इसमें टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ। कुरान की इस आयत से हमें साफ पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही एक दीन दिया जो उससे पहले पैगंबरों को दिया गया था। इससे दो बातें साफ जाहिर होती है। पहली ये कि दीन खुदा का दिया हुआ होता है, ना कि किसी इंसान का बनाया हुआ। दूसरी बात यह है कि दीन हमेशा से एक ही चला आ रहा है। कुरान हमें सभी पैगंबरों पर ईमान लाने को कहता है, और जो कुछ भी उन पर खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है हम उस पर भी ईमान रखते हैं। अगर हम खुदा के एक पैगंबर का भी इनकार करें तो हम ईमान वाले नहीं हो सकते। कुरान में खुदा ने हमें बिल्कुल साफ हुक्म दिया है कि कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस तालीम को मानते हैं जो हम पर उतारी गई है, उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की औलाद पर उतरी थी, और उन हिदायतों पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई। हम उनके बीच फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं। इस आयत में अल्लाह हमें पहले के सभी पैगंबरों और पिछली सब किताबों पर ईमान रखने का हुक्म देता है। अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नए दीन की स्थापना की होती तो अल्लाह पिछले पैगंबरों और किताबों पर ईमान लाने का हुक्म क्यों देता? बात बिल्कुल साफ है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से आए हुए दीन को लोगों तक पहुंचाया
اور اس دین کا صحیح سوروپ بتایا اور اس دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ نے سمے سمے پر اور ہر قوم پہ اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیں، اور جو پیغمبر جس قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا وہ انہی کی زبان میں اللہ کا دین پہنچاتا تھا تاکہ انسانوں تک اللہ کا دین صاف صاف پہنچ جائے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کی ہی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سب پر حاوی اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ سمے سمے پر اللہ کے پیغمبر آتے رہے اور انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ نے ایک ماں اور ایک باپ سے انسانیت کی شروعات کی، پھر لوگ سمے سمے پر آپس میں گروہ گروہ ہوتے رہے اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے اپنے دھرم بنا لیے، جس کی وجہ سے ہی انسان دھرم کے نام پر لڑنے لگے اور اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ نے جو ہمیشہ سے ایک ہی دین سمے سمے پر انسانوں کو دیا، اسی دین کو مکمل اور محفوظ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مادھیم سے کر دیا گیا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کی غلط فہمی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اس بات کی چرچائیں مکہ کی ہر محفل، ہر چوپال، ہر گلی اور بازار اور ہر مکان اور دکان میں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کے بارے میں ہو رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ نہ جانے یہ آدمی کہاں سے نرالی باتیں نکال کر لا رہا ہے، ہم نے تو ایسی باتیں نہ کبھی سنی نہ ہوتے دیکھی۔ وہ کہتے تھے یہ عجیب ماجرا ہے کہ باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے، ساری قوم جس دین کی پیروی کر رہی ہے، سارے دیش میں جو طریقے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ آدمی ان سب کو غلط ٹھہرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ کہتے تھے اس دین کو بھی اگر یہ اس حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ باپ دادا کے دین اور موجودہ زمانے میں جو طریقے رواج پائے گئے ہیں ان میں مجھے کچھ خرابی نظر آتی ہے، اور ان کی جگہ اس نے خود کچھ نئی باتیں سوچ کر نکالی ہے، تو اس پر کچھ بات بھی کی جا سکتی تھی۔ مگر یہ جو کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ بات آخر کیسے مان لی جائے؟ کیا خدا اس کے پاس آتا ہے یا یہ خدا کے پاس جاتا ہے، یا اس کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے؟ انہی چرچاؤں اور اٹکلوں پر وظاہر خدا کے رسول کو خطاب کرتے ہوئے مگر اصل میں اسلام مخالفوں کو سناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسی طرح غالب اور حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی پرکاشن کرتا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ اسلام کو مخالفوں سے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہی باتیں جنہیں تم نہیں سمجھ رہے ہو، خدا زبردست اور حکمت والا وہی پرکاشن کر رہا ہے، اور یہی باتیں لیے ہوئے اس کی وہی پچھلے تمام نبیوں پر اتری رہی ہے۔ وہی کی لفظی معنی ہے تیز اشارہ اور چھپا ہوا اشارہ، یعنی ایسا اشارہ جو تیزی کے ساتھ
اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیا ہے، باقی کسی اور شخص کو اس کا پتہ نہ چلنے پائے۔ اس لفظ کا اسلامی زبان میں اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو بجلی کی کوند کی طرح اللہ کی طرف سے اس کی کسی بندے کے دل میں ڈال دی جائے۔ اللہ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کسی کے پاس آنے یا اس کے پاس کسی کے جانے اور آمنے سامنے بات کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ غالب اور حکمت والا ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ کرنا چاہے، کوئی دشواری اس کے ارادے کی راہ میں آڑے نہیں آ سکتی، اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وحی کا طریقہ اپنا لیتا ہے۔ پھر یہ جو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نرالی باتیں ہیں، اس پر کہا گیا ہے کہ یہ نرالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کو بھی خدا کی طرف سے یہی کچھ ہدایت دی جاتی رہی ہے۔ اسی بات کو جگہ جگہ قرآن کی آیتوں میں دہرایا گیا ہے اور وہاں اسے زیادہ کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اے نبی، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وہی پرکاشن کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس لیے تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ اے نبی، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام نبیوں کی طرف یہ وہی پرکاشن بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور تم گھاٹے میں رہو گے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار تنگ ہو کر یہ نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بہت بار ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے یہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف گواہی رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پالنہار کی طرف سے اس گواہی کی تائید میں آ گیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ اس لیے اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر زیادہ تر لوگ نہیں مانتے۔ اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔